अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और हम आज के प्रोग्राम में जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर सेनेट के इंतखाबात के बाद हुकूमत जिस तरह से कंफर्टेबल जोन में मौजूद है इस वक्त, और मुल्क के अंदर जो गवर्नेंस के मसाइल हों, महंगाई का मामला हो, इदारों की बेहतरी का मामला हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का इशू हो, और निज़ाम अदल को बेहतर करने के मामलात हों, अब हुकूमत जो है बहुत फोकस्ड नज़र आती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब अल कादर यूनिवर्सिटी का इस हवाले से जाकर तकरीब से ख़िताब किया, उन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत पर बातचीत की, और उससे उनका जो विज़न है, जिस तरह से वे फॉरवर्ड वो रखते हैं, वो सारे का सारा आवाम के सामने आया। ख़ास तौर पर जिस तरह से महंगाई का मामला आवाम को तंग किए हुए है, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कट इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं और कहा है कि कम अज़ कम माह रमज़ान में इस बात को इंश्योर किया जाए कि खा वो चीनी हो, आटा हो, घी हो, यानी खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उन सब की कीमतों में ना सिर्फ के इतदाल पैदा किया जाए, बल्कि उनको उस सतह पर लाया जाए कि जहाँ पर आम आदमी की पहुँच आसानी से हो। टारगेटेड सब्सिडी की बात हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जब तक टारगेटेड सब्सिडी का मामला सेटल नहीं होता है तब तक एक अच्छा रिलीफ पैकेज आना चाहिए। गैस की कीमतें बढ़ाने के हवाले से उनके एडवाइज़र नदीम बाबर साहब ने उनसे बात की, बट प्राइम मिनिस्टर ने उनको एडवाइस किया कि आप फॉर द एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इस हवाले से कोई बात ना करें। और प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत बार बार इस बात का इयादा करती है और आवाम को बताती है कि जो गुज़श्ता हुकूमतों के दौरान बिजली के महंगे मंसूबे लगे या दीगर प्रोजेक्ट सामने आए, उनकी वजह से जो हुकूमत के ऊपर एक बोझ आया, उसको बेहतर और उसको हल करने में ही असल में हुकूमत का बहुत सारा वक्त लग रहा है। लेकिन अब मैक्रो इकनॉमिक पर एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, और पहले बहुत ज़्यादा उसका एक बोझ था। तो ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जिसके बुनियाद पर अब हुकूमत जो है माइक्रो लेवल के जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, उन सब को बेहतर करने के लिए इस वक्त कमर कसे हुए है। और बिलाशुबा माह रमज़ान इससे आगे अगले महीने से शुरू होने वाला है, उसके हवाले से 6.5 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा कह लीजिए रिलीफ पैकेज जो है वो हुकूमत ने तैयार किया हुआ है। और उसके बाद बजट के हवाले से भी इंशाअल्लाह हुकूमत बहुत सारी अच्छी खबरें देगी, और आवाम ने जिस उम्मीद के साथ, जिस यकीन के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को, उनके विज़न को लब्बैक कहते हुए वोट किया था, अब 2-2.5 बरस में पिछले कह लीजिए 10-15 बरस का जो मुश्किलें थी, जो मसाइल थे, उनको ओवरकम करने के बाद अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने उस विज़न के तहत, तब्दीली के उस नारे के साथ, आवाम की तरफ से जो होप उनके साथ लगाई गई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए एक वे फॉरवर्ड तश्कील दे रहे हैं। PDM जो है यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बिलाशुबा उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है, और आवाम के अंदर जो बेचैनी अगर मौजूद है तो उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है, इलेक्शंस के हवाले से जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है, उसमें तातुल पैदा करने की कोशिश करती है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद बहसीत एक कामयाब खिलाड़ी के, कप्तान के, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक अच्छा जो कप्तान है वो डिलीवरी तब करता है जब चैलेंजेस उसके सामने होते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता जो 3-4 माह से सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह डस्ट जो है वो अब सेटल डाउन हो गई है, और उम्मीद है कि हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के तहत अब बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर बहुत कुछ करती नज़र आएगी। चनाचे क्या कुछ होगा और क्या कुछ होना चाहिए, मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस सब के हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब। आप समाजी और कानूनी महाज पर सरगर्म रहते हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद से हमारे साथ सैयद यावर बुखारी मौजूद होंगे, जो कि मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत सारे
फ्रंट्स पर वो भी हुकूमत की भरपूर और कामयाब नुमाइंदगी करते हुए देखे और सुने जाते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो पिछले कुछ अरसा गुजरा है जिसमें सेनेट के इंतखाबात का ख़ास तौर पर जो मामला था और उसके हवाले से हुकूमत की जानिब से जो एक संजीदा कोशिश की गई कि ओपन बैलेट होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट से जिस तरह से ख़रीदो फरोख्त होती है, उस हवाले से आज जहां हम खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो अप्रोच थी ओपन बैलेट के हवाले से वो किस कदर साइब और दुरुस्त मालूम होती है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ तमाम हालात व वाक़यात का अहाता किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न था बड़ा क्लियर था और दूरंदेशी वाला था। उनका विज़न था कि आने वाले जो उनको हालात थे वो नज़र आ रहे थे, वो इसलिए वो चाहते थे कि इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम होना चाहिए। जब वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं भी थे, जब अपोजिशन का हिस्सा थे, अभी वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं भी हुए थे, उस वक्त भी उनका ये इलेक्शन मैनिफेस्टो का उनका हिस्सा था कि जो इलेक्शन रिफॉर्म में होनी चाहिए और एक ऐसे प्रोसेस में हमें जाना चाहिए जो लोगों को नज़र आना चाहिए और जो वोटों की खरीदारी होती है अपर लेवल पे वो उसका ख़ात्मा होना चाहिए। इसलिए आपको याद है, हमें तारीख भूलनी नहीं चाहिए कि प्रेसिडेंट के पार के ज़रिए उन्होंने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्वेश्चनर के हमें इस स्टेज पर क्या करना चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी काविशों को अप्रिशिएट किया और पार्लियामान के तो तकद्दुस को, उसकी सवरनी को उन्होंने माना। इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमारा काम तशरीह करना है, लेकिन पार्लियामान का जो काम है पार्लियामान को करना चाहिए, और पार्लियामान ने किया। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं है कि इस किस्म के मामलात होते हैं और लोगों को, जो पार्लियामान, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको बिलाखिर पार्लियामान में खुद क्यों नहीं जाना चाहिए? अगर इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं तो लोग डिफेंड करने आ रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता। आपको याद होगा कि ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया और उनको डायरेक्शन भी दी, और फिर वो हुआ जिसका अंदेशा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ कि उनका जो विजन है बड़ा क्लियर है, उनके थाट्स में क्लैरिटी है। वो चाहते हैं कि सिस्टम रिवैम्प हो, अच्छे लोगों को लाया जाए, इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक पार्लियामान का और एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का तकाजा है कि किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी थी, और उस अक्सरियत को पार्लियामान का हिस्सा बनाने के लिए अपोजिशन का रोल बड़ा कलीदी होता है। लेकिन अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के इस एजेंडे पे आना नहीं चाहती, हालांकि ये एक मुल्क का फ़ायदा है। ताकि आपने दुरुस्त का, मैं आपसे कंटिन्यू करूँगा, और हमारे साथ सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आपको खुश आमदीद कहते हैं। यावर साहब, हमें बताइए कि अब जबकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है जो कि सियासी महाज पर उन्हें दरपेश थे, तो अब फ्यूचर का वे फॉरवर्ड क्या है? किस तरह से गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाना है, किस तरह से महंगाई पर काबू पाना है, इदारों में के अंदर बेहतरी लानी है, रिफॉर्म्स का प्रोसेस है, इलेक्शंस के रिफॉर्म्स करनी है, ये एजेंडा बहुत बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर इस हवाले से क्या सोच रहे हैं? हुकूमत का क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि एक्सेप्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस इदारों की और एतबार आम पब्लिक का अपने इदारों के ऊपर। जो अपने इदारे हैं उनमें सबसे सरे फहरिस्त पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं, जब लोग उनको वोटें देते हैं, वो इसलिए ये वोटें देते हैं कि ये जाके पार्लियामेंट में हमें रिप्रेजेंट करेंगे। और माशरे के अंदर अगर आप देखें, चाहे मादा परस्ती के हवाले से बात करें, करप्शन के हवाले से बात करें, अक्सरियत पॉपुलेशन करप्शन अगर करना भी चाहे उसके पास मौके नहीं होते। मादा परस्ती हर किसी में मौजूद है क्योंकि हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन गया। और जो चीज़ आपने देखी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने बात की थी कि शो ऑफ हैंड्स, वो किया क्यों था? क्योंकि उनको दो चीज़ें करनी है एज ए लीडर क्योंकि बाप होता है, मॉरल्स एंड एथिक्स बड़ा सिखाता है आवाम को, ग्रूमिंग करनी है। तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर एतबार, क्योंकि पैसा, ये लोग जो कहते हैं, नारे लगाते रहे आज तक कि वोट को इज्जत दो, ये असल में वोट को इज्जत नहीं देनी है, वो नोट को इज्जत दो कि ये नोट हम देंगे, तुमने उसकी इज्जत करते वक्त जो वादा वईद किया है तो तुमने उसके मुताबिक वोट देना है। तो इन लोगों ने दिखाना ये था और दिखाया ये कि हम लोग पार्लियामेंट में बैठ के कितना बड़ा बिकाऊ माल है, बोली लगाओ
اور ہم بکنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر جب یہ سینٹ کا الیکشن ہوا. خان صاحب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے, انف از انف. ابھی وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو آپ کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو کرپشن نہیں کریں گے, یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ جو حلف اٹھایا اس کی پاسداری کریں گے, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈسپلن کے نفاذ کے حق میں رہیں گے, نہ کہ پیسہ ملے گا تو جس طرف بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر وہ چاہے شیپرڈ چاہے تو ڈنڈا یوں کرے تو ادھر چلے جاؤ, ڈنڈا یوں کرے تو ادھر چلے جاؤ. تو یہ نوٹ ادھر آئیں نوٹ ادھر جائیں, یہ چیز ختم ہونی چاہیے. اس وجہ سے انہیں کیا. لیکن خدا نے جس طریقے سے ہمیں دکھانا تھا عوام کو کہ کس طریقے سے نوٹوں کی برسات ہوئی اور کس طریقے سے وہ ایم این ایز بکے, اور یہ آپ داد دیں گے پنجاب اسمبلی کو کتنی خوش اسلوبی سے ایک چیز کو کر لیا اور اپنی ہم لوگوں نے اپنی عزت رکھی, ورنہ بکاؤ مال تو ہر جگہ موجود ہے. یہاں پہ جب یہ بک گئے اور آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے خریدا جا رہا تھا, خدا نے ان کو وہی چیز دکھائی کہ جو بیٹا باپ کے لیے ووٹیں لے رہا تھا اور بتا رہا تھا ووٹیں کیسے ضائع کی جائیں, اسی کے والد کا جب وقت آیا تو وہ ووٹیں ضائع ہوئی تھی. تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ مقافات عمل ہے, خدا اس دنیا میں ہی دکھاتا ہے, اور خدا کا شکر ہے دنیا میں دیکھ لیا, اور ودن اسپین آف 10 دن یہ سارا دیکھا گیا, عوام نے بھی یہ ڈرامہ دیکھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب تک اپنے اداروں پہ اعتبار ہم لوگ نہیں بنائیں گے, ہمارے لوگوں کو اعتبار نہیں ہوگا تو کام آگے نہیں بڑھیں گے. کیونکہ جہاں تک ہماری قوم ہے, اس قوم کو بحیثیت قوم مادہ پرست بنایا ہے پولیٹیشنز نے, ان لیڈرز نے. جب ان لوگوں کو دور حکومت میں وہ لوگ تھے, ان نے نفس نفسے کی حالت میں ان نے اپنی فیکٹریاں بنائیں, ان نے جب جو بھی بڑا انفراسٹرکچر کا کام کیا اس کے اندر ان لوگوں نے کرپشن کی, اور پھر اس صورتحال پہ پہنچے کہ کسی کی اگر ایک فیکٹری تھی تو وہ 60-70 بنی ہوئی ہے, اگر ان کی آمدن 10 روپے تھی تو وہ 10,000 بنی ہوئی ہے. کیسے بن گئی؟ ایسے ہو نہیں سکتا ہے, سوائے کرپشن کی یہ چیزیں چل نہیں سکتی ہے. تو آپ ایسے معاشرے کے ساتھ فیس کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہ جہاں پہ مادہ پرستی کی انتہا ہے, کرپشن کی انتہا ہے, اور لوگ اس چیز کو معمولی اور اس کو ایک نارم سمجھ کے کہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. عمران خان صاحب لوگوں کی ذہنیت کے خلاف نہیں, ان کی خواہشات کے خلاف نہیں, ان کرپٹ مافیاز کے خلاف جنگ کر رہے ہیں کہ جن نے پورے سسٹم کا آوے کا آوے بگاڑ کے رکھ دیے. تو اس کے لیے انٹرپٹ کروں اور آپ کویسچن یہیں پر اگلا فریم کروں, وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام نے پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ ملک کے اندر سے کرپشن کے خاتمے کے لیے دیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ لوگوں نے ملک کے اندر ایک تبدیلی اکراس دا بورڈ چاہی تھی, خواہ وہ مہنگائی کا معاملہ ہو, گورننس کے ایشوز ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کرپٹ ٹولے کے خلاف جہاد ہی فرض اولین سمجھا تھا, عوام اکراس دا بورڈ ایک تبدیلی چاہتے ہیں. اس حوالے سے کیا پلانز ہیں, کس طرح سے مہنگائی پر قابو پایا جائے گا, کس طرح سے رائٹ مین فار دا رائٹس جاب انشور کیا جائے گا, کس طرح سے اسٹیل مل کے معاملے سے نپٹا جائے گا, پی آئی اے کے ایشوز کیسے سیٹل ہوں گے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں میں آپ کو وہی بتاؤں کہ دیکھیں آخر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ روتے کیوں ہیں. ہم روتے اس لیے کہ جو چیز جس گاڑی کے اندر سفر کرنا ہے, نہ اس گاڑی کے ٹائر صحیح ہے, نہ اس کا انجن صحیح ہے, ہر چیز کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو ریفارمز کیسے آئیں گے؟ ریفارمز, انسٹیٹیوشنل ریفارمز تب آتے ہیں کہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں, ہر چیز کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹائز کیا جائے, ڈسکریشن انسانوں کے ہاتھوں سے نکالی جائے, سسٹمز کے حوالے کی جائے جو ڈیسیشن میکنگ ہے اس کے اندر. جب مثال کے طور پہ آپ لوگ جاتے ہیں, ابھی ہماری جو ٹیچرز کی پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز ہیں وہ سسٹم کے اوپر ہو گئے, تو اس کے اندر ہم لوگوں نے 2.5 ارب کی کرپشن ختم کی, اس کے اندر ہم لوگوں نے جو مورل کرپشن تھی وہ ہم نے ختم کی. عام آدمی کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ ہم لوگ اگر مثال کے طور پہ چینی کا ریٹ اوپر جاتا ہے, ہم نے چینی کے جو مافیا جو ڈونز ہیں ان کے خلاف ایک تحقیق کروائی, وہ ایک رپورٹ آئی, اس کے مطابق کام ہوگا, رکے گا نہیں, لیکن حتمی
چیزیں سامنے آ جائیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. یہ جنگ حق اور باطل کی، جہاں پہ باطل مافیاز ہیں، غیر ضروری منافع کمانا، عوام کو تنگ کرنا، اسٹیٹ کو تنگ کرنا، چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر کے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں، ان کے ساتھ ایک مسلسل جنگ ہے. یہ حق اور باطل کی جنگ رہے گی. کبھی ان کا سر اٹھے گا، ہم پھر دبائیں گے. یہ جب تک ان کے ہم جڑیں نہ کاٹ لیں یہ چیز ہمیشہ چلتی رہے گی. آج میں آسٹریلیا کا دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ رمضان آ رہا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ وہ دے رہے ہیں حلال چیزوں کے اوپر. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، وہ 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جا کے دیکھیں، ان کے کلمہ پڑھنے کو دیکھیں، ان کے قرآن کو حفظ کرنے کا دیکھیں، ان کے داڑھیوں کے سائز کو دیکھیں، ان کی اتنی پاسدار اور پاکیزہ باتوں کو دیکھیں، اور انہی کی ذخیرہ اندوزی دیکھیں، اور انہی کا منافع کمانا دیکھیں. کب؟ اس مہینے میں کہ جب خدا نے روزہ واجب آپ پہ کیا. آپ دیکھیں کہ یہ آج نہیں ہو رہا ہے، یہ سالوں سال کئی دہائیوں سے یہی ہم دیکھ رہے ہیں. رمضان آتا ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب جو سبسڈی دے رہے ہیں وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. ہم نے ہیلتھ میں انصاف ہیلتھ کارڈ، غریب کی عزت مجروح ہونے سے ہم نے بچائی، لوگوں کے ہاتھوں آگے ہاتھ پھیلانے سے ہم نے اس کو بچایا. پھر جو یہ سبسڈی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی، جو آئیڈیا ہے یوٹیلیٹی سٹور کا، یہ بیسکلی ایک زمانے میں راشن شاپ، اگر آپ کو یاد ہو، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہر کسی کو فی کس کے حساب سے ہر خاندان کو چینی آٹا یہ ملتا تھا. تو لیکن یوٹیلیٹی سٹور کیونکہ سٹور ہے وہاں پہ آپ جا کے زیادہ بھی خرید سکتے ہیں. تو یوٹیلیٹی سٹور غریب ترین طبقے کو ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتی ہے. چینی اگر باہر مثال کے طور پہ 90 روپے کلو ہے تو یوٹیلیٹی سٹور میں 75 روپے ہوگی. اسی طریقے سے گھی، آٹا، سب کچھ. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ہم ان کو ہر دیہات کے لیول پہ بھی لے کے جا رہے ہیں تاکہ گاؤں کا ایک بستی کا بندہ اٹھ کے شہر یوٹیلیٹی سٹور میں سستا مال لینے نہ جائے. ہم لوگ پھر جو سبزیوں کے ریٹس ہیں وہ ہر دن عیاں ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم لوگ ایک سختی سے ایک نظر رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر وہ پرائس کنٹرول ہے. اور آپ سبزیوں کے ریٹ دیکھ لیں، یہ انفلیشن تقریباً 13% سے 7% اور اس سے بھی نیچے پہ آئی ہوئی ہے. جہاں تک بات ہے چینی کی، بہت امیر مافیاز ہیں، بہت ہی امیر، بہت ویل آرگنائزڈ اور بہت شاطر ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ لوگ باز نہیں آتے پھر چینی امپورٹ کی جائے گی. تاکہ اگر یہ بات نہیں سنتے ہیں جو ان کا کاسٹ پرائس ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنا زیادہ کاسٹ آتا ہے، نہیں آتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اپنی باقی چیزوں کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. یہ لوگ مثال کے طور پہ کہتے ہیں گنے والے کو ہم 200 روپے من دیں گے، تو گنے والے کو جب فیکٹری کے اندر سے پیسہ دیتے ہیں وہ وہی 120 روپے دیتے ہیں لیکن کتابوں میں 200 شو کرتے ہیں. یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں گھنونی. لیکن چینی امپورٹ پھر کی جائے گی تاکہ ان لوگوں کو وہ جو ناجائز منافع یہ کمانا چاہتے ہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہم لوگ ہر اس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پہ شاید حکومت کو تو نقصان ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ عبداللہ ملک صاحب کو بھی گفتگو میں دوبارہ سے شامل کیا جائے اور پھر دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں. ملک صاحب، یہ جو بڑے اچھا ہے جو بھی پلانز آپ نے ابھی سنے ہیں، لیکن جتنے مسائل ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، مجھے تو کبھی کبھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ان خرابیوں کو ٹھیک کرتے کرتے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست نہ خراب ہو جائیں. دیکھیے آپ کا کویشچن بڑا ویلڈ ہے اور جو بخاری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی درست ہیں. جو آپ نے کویشچن ریز کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں جن ایشوز کو عمران خان صاحب نے چیلنج دے کر قوم کے سامنے ایک ایسا مینیفیسٹو دیا تھا تبدیلی کا، اور اس تبدیلی کے مینیفیسٹو کو لوگوں نے بھرپور انداز میں ووٹ کیا. اب لوگ اس جو ووٹ کیا تھا وہ ایجنڈے کو اس پریکٹیکل شیپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ایجوکیشن چاہتے ہیں، ہیلتھ چاہتے ہیں، صاف پانی پینے کا چاہتے ہیں، انوائرمنٹ صاف چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں. جیسے بخاری صاحب نے بھی کہا مہنگائی پیدا کرنے میں جو مافیا بڑا سٹرونگ ہے، اس مافیا کو توڑنے کے لیے آپ کو ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کو اداروں کی امنگی کو برقرار رکھنا، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہے. دیکھیں نا، اب کوئی شک نہیں ہے کہ پالیسی بنانا تو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، جو ان کا پروفٹنگ ودورنے کا اس کا لا ہے 1970 کا، لیکن اس کو ٹرکل ڈاؤن کر کے صوبوں کو دے دے گا. اب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی پر کنٹرول کریں. اب صوبے نے کس کو ٹرکل ڈاؤن کر
دیا ہے, نیچے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں, ڈی سی اوز کو, یہ ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے وہ مہنگائی پر کنٹرول کرے. اب دیکھیے مہنگائی ضرور ہے, آپ کو موروثی حالات بھی دیکھنے چاہیے کہ دنیا میں جب کووڈ ہے, دوسرا سال جا رہا ہے, دنیا کہاں کھڑی ہے. انگلینڈ جیسی ملک کی معیشت بیٹھ گئی, بڑی بڑی ممالک کی معیشت بیٹھ گئی, ہم تو پھر بھی قدرے بہتر ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر کی جو پالیسیاں تھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہمنگی رہی ہمارے یہاں. اسمارٹ لاک ڈاؤن دنیا نے ہمیں فالو کیا بالکل, اور ہماری جو پالیسی تھی بڑی ویلڈ تھی. ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے کیجویلٹیز بہت کم ہوئی ہیں. ابھی بھی جو ہی خطرہ بڑا ہے تقریباً 5% کے قریب تو لاک ڈاؤن کا یا 15 مارچ سے جو سوچا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہماری اپنی اصلاحات ہیں نا ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, مافیا کے خلاف جنگ لڑنے کی ضرورت ہے, لیکن اس جنگ میں ایک لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے. ہمیں وہ لیڈرشپ کا رول تھوڑا تھوڑا مدھم نظر آ رہا ہے. جیسا کہ اب پرائم منسٹر اس بڑے کرائسس سے نکلے ہیں تو عوام نے پھر ان پر اعتماد کا اظہار کیا, ان کی اپنی پارلیمان نے اظہار کیا, وہ سینٹ چیئرمین سینٹ بھی لے کے واپس آ گئے ہیں, ان کے سینیٹر بھی منتخب ہوئے ہیں. اب ڈیلیورنس کا موقع آ گیا کہ آپ ڈیلیوری دیں. اب جو لوگوں کے دیکھیں نا یہ ایک تبدیلی کا خواب تھا یہی پر یہ دیکھیں نا. اب آپ نے بخاری صاحب سنا ہے ملک صاحب کے خیالات کہ یہ وقت ہے ڈیلیور کرنے کا اور ان تمام وعدوں کی تکمیل کا جس سے عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. مثال کے طور پر مہنگائی کا ایشو جیسے کہا جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا ایشو ہے. اس میں ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ انفلیشن کی بجائے سپلائی چین میکنزم کے ایشوز ہیں. فارم ٹو مارکیٹ جو سپلائی ہوتی ہے وہاں پرابلمز آ رہے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ صوبہ پنجاب میں موجود ہوتے ہیں کچھ بتائیے حکومت پنجاب اس حوالے سے کیا پلانز رکھتی ہے. ایک میں چیز اور ایڈ کر دوں, دیکھیے ہمارے ملک میں اللہ کے فضل سے جیسے بخاری صاحب نے ذکر کی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ پیسہ لے کے پھر رہے ہیں اور چیز نہیں مل رہی. ڈیمانڈ اور سپلائی کا چکر نہیں ہے. چکر یہ ہے کہ جو مافیا مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے, ہول سیل میں بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کا کام ہے. دوسری جو اہم بات ہے بخاری صاحب فوکس کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے مجسٹریٹ ہیں مختلف ایریا میں جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کا کام ہے کہ مہنگائی پہ FIR کرنی ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے. جی بخاری صاحب کیا کہیں گے؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ پرائس کنٹرول کیا جائے اور کہیں بھی اس کے اندر جو بھی پرابلم کریٹ کر رہا ہے اس عنصر کو, اس روٹ کاز کو نکالا جائے بیچ میں سے. اس کے اوپر یا تو جرمانے اتنے سخت ہوں کہ وہ دوبارہ جرت نہ کرے, کیونکہ یہ جرمانے ایک ڈیٹرنس ہے نا, ایک دھمکی ہوتی ہے جب تک ہو نہیں اور وہ سزا ہوتی ہے جب ہو جائے. تو یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ابھی وقت ہمارا بھی وہ ہے کہ جہاں پہ ہم ڈیلیوری دیں, ابھی ہم ڈیلیورنس کریں ان وعدوں کی کہ جو ہم کر کے آئے تھے, جو خان صاحب نے ایک ویژن دکھایا تھا. اس 2-2.5 سال کے اندر چاہے یہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہمارے پہ آیا ہوا ہو, چاہے FATF کا مسئلہ تھا, چاہے قرضوں کی ادائیگی کا مسئلہ تھا, جو بھی تھا ہم اس سے نکل آئے. عوام نے دوبارہ ہم پہ بھروسہ کیا ہے اور عوام نے خوشی منائی ہے جہاں پہ ہمارے محمد صادق سنجرانی اور افریدی صاحب الیکٹ ہو کے واپس آئے سینٹ میں. تو یہ بہت بڑا ایک حکومت کے لیے بھی کانفیڈنس بوسٹنگ میجر ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ابھی جو ہماری ڈیلیوری ہے یہ اس قسم کی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم نظر آئیں ایک چیز ڈیلیور کرتے ہوئے غریب کے لیے ہم کیا سہولت لے کے آ رہے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ روزمرہ کی قیمتیں ہیں چیزوں کی جو ہمیں ضروری ہے, چاہے ٹرانسپورٹ ہے, جو بھی چیزیں آتی ہیں. ہم لوگوں کو ابھی ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے کیونکہ پیچھے 2.5 سال ہے. ان 2.5 سالوں میں جتنا ہم سسٹمز کو پچھلے 2.5 سالوں میں کریکٹ کر کے یہاں تک آئے ہیں اور ابھی تک اس کو بہت وقت چاہیے کریکٹ ہونے کو فردر, لیکن جتنی کریکشن ہم کر بیٹھے ہیں ہم اس کریکشن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. حکومت پنجاب کا جو ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ جیسے آپ نے بات کی نا سپلائی چین کے اندر جتنی مضبوطی آئے گی, بالکل آپ کی بات درست ہے, وہاں پہ ڈیمانڈ کو ہم میٹ کر سکتے ہیں ایٹ دا رائٹ ٹائم. کیونکہ جہاں پہ بھی سپلائی میں پرابلم وقت کے مطابق نہیں ہوتا, سالو نہیں ہوتا, تو قیمتیں وہ کہ بھائی چیز کی شارٹیج ہو گئی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ہم لوگ اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ویٹ ہے, جیسے آٹا پھر بنتا ہے, ملوں کی سپلائی ہے, پھر چینی ہے, اس قسم کی جو اچھا پھر سبزیاں ہیں, ہم ایک تو جو آڑتی ہیں کئی علاقوں میں, جیسے میرے علاقے میں آڑتی بہت کم تعداد ہے, تو ان کی ایک مونوپولی ہوتی ہے, وہ ریٹ مینیپولیٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کسان قیمت لے کے جا رہا ہے,
किसान को उनको वही मिल रहा है जो नॉर्मल हालात में मिलता था। ये मुनाफा या तो आड़ती कमाता है या तो वो रिटेलर कमाता है कि जो उसके ऊपर उस दिन की इन्वेस्टमेंट करके आया हुआ हो। हम लोगों ने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है कि फार्म से खेत से जो मंडी तक जो सामान पहुंचा है किस रेट में बिका है, और हमने उसको आगे कैसे बेहतर हमें समझाया कि किस तरह से आपने एजुकेशन के अंदर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के इशू को रिजॉल्व किया है, हेल्थ के अंदर कार्ड्स सब दे दिए हैं कि लोगों का इलाज आसान हो। लेकिन जो महंगाई का आफरीत है, इसकी वजह से जो आम आदमी परेशान है और किसान भी 1600 रुपया लेकर भी वो रोता हुआ नजर आता होगा कि भाई वहां पर भी उसको जो चीजें खरीद। तो इस हवाले से अभी तक क्या प्लान्स बना लिए? मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात कह दूं, फिर आप जवाब दीजिए कि गिला करने वाले तो ये गिला करते हैं कि लाहौर शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है। तो ये जो एक गिला है, शिकायत है, इस समेत गवर्नेंस के बहुत बड़े बड़े इश्यूज नजर आ रहे हैं। सर कैसे इसको हल करने का प्लान किया? बड़ा एक अच्छी बात आपने की गंदगी के हवाले से। देखिए यही LWMC 56 कंपनियों में से एक कंपनी है और इसको रीस्ट्रक्चर करने की भी ज़रूरत है और कुछ किया भी है। लेकिन हुआ क्या कि जो ऑज़पाक है या अलबराक है, ये टर्किश कंपनी सी जिनको आधा लाहौर एक को दे दिया, आधा लाहौर दूसरे को दे दिया। और इन लोगों में हुआ क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट से जो एग्रीमेंट सी LWMC एक बातें करती है, वो दो तुर्की की कंपनियां, हमारा एक ब्रदर मुल्क है, वो दोनों अलग बातें करती हैं। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा था? गवर्नमेंट जब उनको ऑटोनॉमी देती है एक काम करने की और वो लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं, फिर उसमें हुआ क्या कि ज़बरदस्ती लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया और लाहौर की सफाई की गई। और जो सफाई की गई फिर उसके ऊपर क्योंकि कई ऐसे वहाँ पे करप्ट एलिमेंट्स बैठे हुए हैं कि जो किसी न किसी वजह से जब ठेके का टाइम आता है वो रूल्स फॉलो नहीं करते, अपने मनपसंद लोगों को एक साइड पे करते हैं, दूसरे को टेक्निकली नॉकआउट कर देते हैं किसी न किसी वजह से। और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि गंदगी उठती नहीं है। जब वो उठा नहीं सकते हैं, और कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा आता है लाहौर में, 12,000 टन। बाजा एक ट्रक को देख लें वो कितना कूड़ा उठा सकता है। लेकिन फिर भी पिछले दिनों लाहौर को साफ कर दिया गया, फिर जहां पे इनकी सुस्ती आई और फिर ये कूड़ा इकट्ठा हुआ, अभी दोबारा ये कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने दिए और हुकूमत इनके ऊपर, मैं सिर्फ एक कूड़े की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर फिर हुकूमत ने सख्ती की कि भाई खुदा का वास्ते आंखें खोलो और काम करो। हमारी कोशिश ये कि हम जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस कम से कम रखें। लेकिन मेरे इख्तियार में अगर हो और चीफ मिनिस्टर साहब मेरी बात सुने और मेरी राय ये होगी कि इनके ऊपर एक मजबूती से, सख्ती से पांव दबाना होगा, इनको लाइन में लाना होगा, इनको अपनी मनमानी से हटाना होगा और जो इनके फेल्ड मॉडल्स हैं, जो नाकाम मॉडल्स हैं, उनको रीवैम्प करके नए मॉडल सामने लाने होंगे। अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हम सामने लाएं, जहां पे कूड़ा उठाने का है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का है, सड़क के ऊपर झाड़ू मारने का है, सड़क को धोने का है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें लोकल लोगों को देने होंगे ताकि एक तो बचत भी हो और बचत के साथ साथ सफाई भी इफिशिएंटली हो। जो भी पैसा है वो मुल्क में रहे, अपने लोगों की बिजनेसेस एक्सपैंड करें। ये तरीका आपसे पहले की जो हुकूमतें थी उनसे सुना करते थे कि होगा इंशाल्लाह, तरक्की होगी इंशाल्लाह, और यहाँ पर हम सुनते हैं होना चाहिए। कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर पंजाब पर कॉन्फिडेंस अपना रिपोज किया दोबारा से, और इसके बावजूद कि कितनी बातें चल रही थी, और हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब साउथ में और बाकी सेंट्रल पंजाब के अक्सर अजला में जाते हैं, दौरे करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हुकूमती ज़ोमा वज़रा कहें कि होना चाहिए, इससे क्या मुराद? देखिए मैं आपको दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जब आप हुकूमत में आते हैं तो आप पिछले सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि जो साबका हुकूमतें थी उन्होंने ये किया। देखिए जब साबका हुकूमत ने ये कुछ किया तो लोगों ने उस सिस्टम को डिनाई किया, डिक्लाइन किया और आपको वोट आउट किया। अब लोग पूछते हैं कि वो तो चूँकि गलत कर गए, हमने उनको वोट आउट कर दिया, अब आप आ गए हैं, आपने क्या किया 2.5 सालों में? सवाल ये रखा जाता है। दूसरी बात ये कि देखिए इमरान खान साहब का विजन बड़ा क्लियर है और हमारी भी कुछ वज़रा से बातें होती है, जैसे बुखारी साहब बात कर, अच्छी बात कर रहे हैं कि भाई आप अपना अपना काम करें,
وزیر اعظم نے کبھی کسی منسٹر کے کام میں مداخلت نہیں کی. جب تک پی ٹی آئی کا ہر وزیر اپنے آپ کو عمران خان صاحب کی سوچ کے مطابق اس لیول پہ نہیں لائے گا اور اتنا کام نہیں کرے گا. دیکھیے بزدار صاحب کو ہم بلیم کرتے ہیں, بزدار صاحب اچھے انسان ہیں, اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے جو کچھ اچھا کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے پا رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروجیکشن, چونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سسٹم میں تبدیلیاں آئی ہیں. اب سسٹم میں بعض وقت تبدیلیاں جب آتی ہیں, اب آپ اس کو ریویمپ کرتے ہیں یا اوور آل اس کی حالنگ کرتے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, وہ لوگوں میں نظر نہیں آتا. لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں, ہمارے ہاں فوڈ فیڈ کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے, کچھ مہنگائی کریٹ کر دی جاتی ہے, وسائل موجود ہوتے ہیں لیکن اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ایکوالٹی کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی تھی, لوگوں کی اسیس نہیں ہو رہی تھی, اور جو چور بازاری ہو رہی تھی وہ رک نہیں پاتی. اس کو کون روکتا ہے؟ اس کو انتظامیہ روکتے ہیں. دیکھیں ان اصلاحات کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے گورننس پہ ایشو پہ زور دے. جب آپ ٹرانسلیٹ پوسٹنگ تواتر کے ساتھ کر دیتے ہیں, تبدیلیوں کو بڑی ریپڈلی کرتے ہیں, تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں جو کہ پڑے ہیں. ایک ٹارگٹ اورینٹڈ پنجاب میں اس حوالے سے کرٹیسزم یہ بھی ہے, بالکل آپ کو ایک ٹارگٹ اورینٹڈ پالیسی اپنانی چاہیے, ان پہ ٹارگٹ دینے چاہیے. جب تک پاکستان میں, پنجاب میں یا نچلی سطح پر آپ ٹینور پوسٹنگ نہیں کریں گے نا, اس وقت تک کوئی بھی افسر آپ کو ریزلٹس نہیں دے گا. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بزدار صاحب بھی اپنے آپ کو پرائم منسٹر کے لیول پہ لے کے آ کے وہ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں, انتظامیہ پر گرپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا دیتے ہیں؟ آپ ویژن دیتے ہیں, پالیسیاں دیتے ہیں, اور امپلیمنٹ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ امپلیمنٹ انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انتظامیہ کچھ فلاح ضرور ہیں. تھوڑی سی ایک چیز ریالٹی میں بھی دیکھنی چاہیے کہ پاکستان کے وسائل اتنے نہیں ہیں, ہمیں محدود وسائل میں لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے, لیکن جو وسائل ہیں ان میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, پوری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ اب کیا وجہ ہے کہ جو گورننس کی ایشوز ہیں سٹل 2.5 سال گزرنے کے باوجود, وہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ جی پہلے 100 سال میں یہ ڈیلیور کریں گے, آپ دیکھیں نا میڈیا کا دور ہے, 100 دن میں پہلے 100 دن, اب میڈیا کا دور ہے. جب آپ ایک بات کرتے ہیں, جب اس میں آپ تھوڑے سے ڈیلے کرتے ہیں, تو میڈیا فوراً آپ کی وہ سٹیٹمنٹ لے کے آ جاتا ہے. تو وہ سٹیٹمنٹ جیسے آپ نے سٹیل مل کا ذکر کیا, اگر آگے بھی آپ بات کریں گے, سٹیل مل کیا تھا کہ ہم اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ ہم اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اس میں لوگوں, ہاں جہاں پر چھانٹیاں کرنی ہیں, غیر ضروری سٹاف ہے, پی آئی او, کوئی پی آئی او, سٹیل مل ہو, لیکن یہ ادارے قومی ملکیت ہیں, ان کو ہمیں قومی ملکیت کو سمجھنا ہے. دوسری جو چیز لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے نا, دیکھیں جو آئین کا جو آرٹیکل 5 ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ شہری ہوتے ہیں, ان کی بھی اوبلیگیشن ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہیں کہ ملک کے قوانین کی پاسداری کریں. بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. سارے کا سارا ملبہ حکومتوں میں نہیں ڈالا کرتے. حکومت کے کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اب پرائم منسٹر کا کوئی رول صوبوں میں نہیں ہے, لیکن ہم سارے کا سارا کیا دھرا پرائم منسٹر پہ ڈال دیتے ہیں. اب ایک اگر لاہور میں صفائی نہیں ہو رہی تو کیا ہم پرائم منسٹر کو دیں؟ یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے, ڈی سی کا مسئلہ ہے, لیکن اس پہ کام کس نے لینا ہے؟ اس سے کام جو لیکن ملک صاحب میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ ٹائیگر فورس اتنا خوبصورت آئیڈیا تھا, وہ بھی ابھی تک پوری طرح سے ڈیلیور نہیں کر پایا. کیا کہتے ہیں آپ؟ صحیح کہتے ہیں. دیکھیں میں بات وہی کہوں گا کہ جب تک لوگوں کی آپ اونرشپ نہیں دیں گے نا, آپ اب دیکھیں پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے وہ جو جیالے تھے, جو ٹائیگر تھے, جو پی ٹی آئی کو حکومت میں لائے تھے, اب وہ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ان کو کھڑے ہونا چاہیے, ان کو مہنگائی کے خلاف وہ ایکٹیو ہوئے تھے, ذخیرہ اندوزی کے خلاف ٹائیگر کا جیسے ہم کرتے ہیں, ہم جا کے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ریٹرن بھی کرتے ہیں, حکومت کو اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے. میں خود ہائی کورٹ کا کمیشن ہوں, میں خود ڈی سی اور کمشنر کے ساتھ میٹنگ کرتا رہا ہوں. یہاں پر جو آصف لودھی صاحب کمشنر ہوا کرتے تھے, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور میں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو, جیسے ہم پرائم منسٹر کے کاموں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, جیسے بخاری صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں ٹائیگر فورس کا کام ہے کہ وہ چلے جائیں گلی محلوں میں, اور اس کی وہ جو کمپلینٹ ہے متعلقہ انتظامیہ سے کریں, کیونکہ ایکشن انتظامیہ نے لینا ہے. لیکن انہوں نے جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا کہ یہ میرے ٹائیگر ہیں, یہ نشاندہی کریں گے. اب کیا وہ نشاندہی ایگزیکٹلی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کر رہے؟ وہ انتظامیہ نہیں ہے, وہ انتظامیہ کے متبادل بھی نہیں ہے. وہ صرف پوری ایمانداری کے ساتھ کہیں گے کہ یہ بندہ ذخیرہ اندوزی میں انوالو ہے, یہ بندہ مہنگائی میں انوالو ہے, اور مہنگائی اس پہ انتظامیہ نے ایکشن کرنا ہے, اور وہ انتظامیہ ایکشن نہیں کر رہی. جی بخاری صاحب, جو میرا سوال عبداللہ صاحب سے تھا کہ بھئی آخر ہمارے منسٹرز یہ کیوں کہتے ہیں ہونا چاہیے,
اب تو ہمیں سننا چاہیے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور وے فارورڈ یہ ہے، اور آگے آپ کو اتنے دن کے بعد یہ دیکھنے کو ملے گا، یہ سننے کو ملے گا، یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر جو یہ تو ہونا چاہیے جو میں نے ایک دو باتیں کی، لیکن جو ہوا ہے میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں، پنجاب کی تاریخ میں 1977 سے لے کے 2018 کی سپٹمبر تک جو ریکوریز ہوئی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، وہ تھی 13 ارب روپے۔ میں دسمبر جنوری میں نے ٹیک اوور کیا ایز چیئرمین پی اے سی پنجاب، پی اے سی 2۔ میں نے اپنے 14 مہینے میں 25 ارب روپے ریکور کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ ڈپوزٹڈ اماؤنٹ ہے، ویریفائڈ اماؤنٹ ہے، اور 1977 سے 1947 تک لے لیں تو 2-3 ارب ہوا ہوگا۔ تو 72-73 سال میں جو 16 یا 17 ارب روپیہ ریکور کیا ہے پچھلی حکومتوں نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے میری چیئرمینی میں ہم نے 14 مہینے میں 25 ارب روپیہ ریکور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے منسٹری ملی، میں وزیر بنا سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کا۔ میں نے ہمارا کام ہے پروٹیکٹیو اتھارٹی ہے بچوں کے لیے، ویلفیئر اتھارٹی ہے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے، اس قسم کے ہمارے وہ تھا۔ میں اس سے میں باہر نکلا ایز اے منسٹر، اور میں نے ایک کیونکہ آپ فیصل آباد میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کاریگر نہیں ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، یا فیصل آباد والے جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا جو کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری انتہا پہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور جب آپ جا کے چیک کرتے ہیں تو دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ ابھی مسئلہ کیا ہے؟ وہ باتیں دونوں کی الگ الگ کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو بے روزگار ہیں ان کے پاس وہ ہنر نہیں ہے جو فیصل آباد والوں کو چاہیے، تو لہٰذا وہ ان کے پاس کاریگر نہیں ہے۔ ہم نے سوشل ویلفیئر میں یہ کیا کہ ہم نے ایک کراچی کی بہت بہترین سکل امپاورنگ انسٹیٹیوٹ ہے، امن ٹیک، ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے، ہم ان کو لے کے آئے۔ پنجاب کا پنجاب سکل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، ان کو ہم نے ان تینوں کو ٹرائی لیٹرل، اور منسٹری آف سوشل ویلفیئر اس کی اونرشپ لے کر ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ کیا۔ اور ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم ڈیمانڈ ریلیٹڈ سکلز سکھائیں گے جو ان کو انڈسٹری کو چاہیے، وہ سکلز ہم دیں گے۔ اور اس کا ایگریمنٹ یہ ہے کہ اگر ابھی ہم جو پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اس مہینے کی آخر تک انشاءاللہ، 1000 بچوں کو ہم نے جو سکلز دینی ہے ان میں سے 70% کو اسی ٹائم پہ نوکریاں ملیں گی، they will be employed straight away۔ تو آپ اگر نیفٹا کو ٹیفٹا کو دیکھ لیں اور باقی جتنے بھی ہمارے سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کا جو سکسیس ریٹ ہے دیٹ از لیس دین 3%۔ اور یہاں پہ ہم سکسیس ریٹ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ 70% پہ۔ کوئی کال نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اور جو ٹاپ 70% ان کو اس ٹائم پہ نوکری ملے گی۔ پیچھے جو 30% رہ جائیں گے ان کا ہم کیا کریں گے؟ ان کو ہم ایک ایڈیشنل سکل سکھا کے جاپان میں جو 9.25 لاکھ نوکریاں اویلیبل ہیں ہم اس طرف بھیج رہے ہیں۔ یہ ہم نے ایک کمپریہنسو پلان بنا لیا ہے اس دسمبر تک، اور جون کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ جون تک یہ جو پہلا بیچ سکسیسفل ہوگا 500 کا، ہم اس کی بیسس پہ انشاءاللہ اس کو ایک دم 10,000 پہ ایکسپینڈ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس سوشل ویلفیئر میں کیپیسٹی ہے، انفراسٹرکچر ہے جہاں پہ ہم بٹھا کے ٹریننگز دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جب شروع ہوئی تو میرے پاس انڈسٹری آئی، ایک نے کہا ہم ہر 6 مہینے ہمیں 3000 بندہ چاہیے، ہر 6 مہینے۔ ایک اور انڈسٹری ہے کہ ہمیں فوراً 2000 بندہ چاہیے۔ تو آپ مجھے بتائیں حکومت نے اتنی نوکریاں تو نکالنا بڑا مشکل ہے، اور ہم نے صرف ایک انٹرپرائز ہم نے اپنے ہاتھ میں لے کے ہم نے کام شروع کیا، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی، اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جون میں ہم آپ کو پہلا رزلٹ دیں گے کہ وہ 500 میں سے آیا 70% امپلائڈ ہیں کہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم نے پر ہیں، اور میں پہلے ملک صاحب سے جان لوں کہ ان کے خیال میں حکومت کے لیے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، اور پھر آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا۔ جی ملک صاحب۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سیلیبریشن نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے کریڈٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، احساس پروگرام بہت اچھا پروگرام تھا، غربت کا خاتمہ ہوا، پوری دنیا نے اس کی ٹرانسپیرنسی کو مانا، اور ثانیہ نشتر صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بڑے قطرن حالات میں بڑی تنقید کے باوجود کیا۔ دوسری بات یہ کہ ہیلتھ کارڈ کا جو یہ آئیڈیا تھا انشورنس والا، یہ بہت اچھا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت پتہ نہیں کیوں ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور آپ ایک اپوزیشن کے ایسے پروپیگنڈے میں آ گئے جو کہ ان کے خود خلاف تھا۔ چور لٹیرے اور عدالتوں سے کنوکٹڈ لوگ جب آپ پر کرٹیسزم کرتے ہیں تو وہ کتنا جچتا نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو اپنے ایجنڈے پہ فوکس کرنا چاہیے, اپوزیشن کے پروپیگنڈے پر کوئی کار نہیں دھرنے چاہیے, اور جو گورننس کے ایشوز ہیں, اداروں کی اصلاحات کے مسائل ہیں, الیکشن کمیشن کا ہے, جوڈیشل سسٹم کا ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو چیزیں اپنی کر دی ہیں اس کو شیئرنگ کریں. مثلا آپ کا جو ایکسپورٹ ہے بڑھا ہے, آپ ان لوگوں کو آگے لائیں, وہ ایکسپلین کریں. آپ کا فورن ریمیٹنس بڑھا ہے, آپ کے جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس کی کمی پوری ہوئی ہے, اب آپ بیلنس پہ آ گئے, اکنامک انڈیکیٹر پوزیٹیو ہیں, لیکن یہ ساری کی ساری جو سیلیبریشن ہے آپ کیوں نہیں لے, ہاں کرنے کی ضرورت ہے, آپ کلچر کو ٹھیک کریں. آپ کا جو آرٹ اینڈ کلچر ہے, فلم والا ہے, سیلیبریشن والا ہے, کھیلیں ہیں, آپ ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرابلمز ہیں, رہیں گی, لیکن محدود حالات میں آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. آپ کو ویژن ٹھیک کرنا چاہیے, گورننس کی ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے, مہنگائی کا خاتمہ کرنا چاہیے, اور لوگوں کے جو توقعات ہیں نا اس پہ پورا اتریں. ہوپ نہیں ٹوٹنی چاہیے, اور پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی بخاری صاحب, وہ ہوپ تھی. آج بھی لوگ آپ سے شکایت کرتے ہیں, ناراض نہیں ہیں. کوئی عوام سڑکوں پہ نہیں نکلے, چور لٹیرے ڈاکو ہی سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور آپ کے رستے میں رکاوٹیں حل کر رہی ہیں. آگے بڑھیے گا. اللہ جی بخاری صاحب, میں بڑی خوبصورت آپ نے بات کی میرے بھائی کہ ہوپ نہیں ٹوٹنی چاہیے, کیونکہ وہ جو سلور لائننگ ہے, وہ جو ہوپ ہے, وہی ہر چیز کو, ہر انسان کی موٹیویشن ہوپ ہے, اور یہ ہوپ ٹوٹنی نہیں چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنا یہ ہیلتھ انشورنس ہو گئی, چاہے ہم لوگ پنجاب میں 10-11 نئی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں, تقریباً 10 نئے اسپتال بنا رہے ہیں, 7 مدر اینڈ چائلڈ اسپتال بنا رہے ہیں, جتنی ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہو رہے ہیں, ہم ان کی صحیح طریقے سے بالکل ہم ان کو عوام کو نہیں دکھا سکے. ہمارا پرابلم کہاں پہ ہے, میں جو سمجھتا ہوں کہ پچھلے جو ہیں ان کے ساتھ جس قسم کا کئی دفعہ میڈیا جو صرف تنقید برائے تنقید کرتا ہے, جس طریقے سے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, ہم لوگ شاید اس کے جواب میں ہم لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے, یہ ہماری غلطی ہے. ہم لوگوں کو اپنی جتنی سکسیس سٹوریز ہیں ان کو ہمیں سامنے لانا چاہیے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے کم از کم یہ میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہماری طرف سے, کم از کم میری طرف سے, میں نے سکسیس سٹوری سامنے لانی ہے. حکومت پنجاب کی میں ہر جگہ ہیلتھ کارڈ کی بات کرتا ہوں. ہماری اوورسیز منسٹری ہے, 12 لاکھ بندے اوورسیز امپلائی کروا چکی ہے پچھلے یہ 2.5 سال میں. یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں کنورٹ ہو گیا ہے, یہ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتہ ہے. ہمارا ایکسپورٹس کتنی بڑھ گئی ہیں, ان کا اثر کتنے عرصے کے بعد ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی چور تو تھے لیکن یہ کرتے تھے. ارے بھائیو, اگر جن کے لیڈر ایسے ہوں جو بولے کہ جن کی آج کل وہ خاتون بار بار سامنے ہوتی ہے ہر جگہ پہ, اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے. ان نے کہا کیا تھا کہ میرا برطانیہ میں کیا پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے, تو جھوٹ بولا تھا نا. ایک لیڈر جو اتنا صفاقی سے جھوٹ بولے اور اس کے خلاف ہم کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہمیں, میں ایک بھائی سے ایگری کرتا ہوں, قطعاً ہمیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی سکسیس سٹوری بتانی چاہیے کہ ان لوگوں کو کیسے ہم نے ایکسپوز کیا, ہم نے کتنے کام اچھے کیے جہاں پہ غریب کی عزت کو ہم نے بچایا, عزت مجروح نہیں ہونے دی. یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ سے انشاءاللہ جو یونیورسٹیز کام شروع کر دیں. بہت شکریہ. بلا شبہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں, جن نکات کی طرف عبداللہ ملک صاحب نے اشارہ کیا ہے, یہ دراصل کہہ لیجئے ایک درد دل رکھنے والے کی آواز ہے, ہر پاکستانی کی آواز ہے. پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے عبداللہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہوپ ہے, اور وہ ہوپ جو ہے, وہ سلور لائننگ جو ہے, وہ کبھی بھی اس کے حوالے سے ڈیسپیئر, کوئی مایوسی نہیں آنی چاہیے. اور پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, تو دراصل اس کے پیچھے ان کی کوئی کمٹمنٹ نظر آتی ہے کہ وہ جو وعدے کر کے آئے ہیں, جو ویژن دیا ہے, اس کے مطابق کام کریں گے. لیکن دوسری طرف جو بے صبری بھی ہوتی ہے, عوام اس بات کو بھی مانتے ہیں. تاہم یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں اور باقی چیزیں ہیں, خاص طور پر مہنگائی ہے, اس کے اوپر ذرا سپیڈلی کام کرنے کی ضرورت ہوگی. اور پرائم منسٹر اس حوالے سے جس طرح سے آج کل مستعد نظر آتے ہیں, انشاءاللہ 10-15 دن میں ہمیں اس کے پازیٹیو نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے. میں شکر گزار ہوں سید یاور عباس بخاری صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے, عبداللہ ملک صاحب لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.